लाल सारे लोग हो गए, ये मजलिस का हिस्सा है। तो अल्लाह रहमान करम करे सबके ऊपर। हम तहीद परस्त है, बाबा तहीद परस्त साहब, हर कोई तहीद परस्त है। उलमा इकराम हल्का तो हम मानते हैं मुर्शिद का हिस्सा है, विलायत अपना रिटिल है। तो अब आपके सामने जनाब सरकार हाफिज़ अमदरी साहब। मैं उनके मुताबिक खुशी पेश करूँगा। और इन्होंने एक जुमला बहुत बड़ा कहा कि हम उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर उनके पास अली की विलायत हो। मैं इसी जुमले को इसी तरह मुकम्मल कर दूँ कि हम उलमा के मुखालिफ नहीं, हम मौला के दुश्मनों के मुखालिफ। हम हर उस आलिम की इज्जत करेंगे जो ये 4 अकीदे रखता होगा। ये 4 अकीदे मोहम्मद निदरत के सगे बाप के पास भी ना हो, मेरा उससे ताल्लुक नहीं। पहला अली की विलायत, दूसरा आका हुसैन की अज़दारी, तीसरा सादात की हुर्मत और चौथा इमाम ज़माना की ख़त्म इमामत, यानी इमाम ज़माना के होते हुए किसी और को इमाम ना कहना। जो ये चारों अकीदे रखता है हम उसकी जूतियां सर पे रखते हैं। जो इनमें से एक अकीदा भी नहीं रखता वो हमारी जूती के बराबर भी नहीं। एक दिल के बाबाज बुलंद सलावत की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-अलीय्युल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातिय्यीन अल-महदिय्यीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुम ar-रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। बाआवाज़ बुलंद सलवात। दुआ है कि खालिक़ कायनात उस शहंशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर जल्द फरमाए कि जिसका इंतज़ार हम समेत अल्लाह खुद भी कर रहा है। 1.25 लाख नबियों को या आइम्मा को जिस शहंशाह मुअज़्ज़म का इंतज़ार है वो शरीक अल कुरान है, वो खलीफत अर रहमान है, वो इमाम अल इंस वल जान है, वो काति अल बुरहान है, वो कामिल अल कुफ्र व तुग़यान है, वो साहिब अल अस्र वल अम्र वल ज़मान है, वो जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, वो जो एक ही वक्त में मुर्तज़ा भी हैं, वो जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं और सैयदुश शुहदा भी हैं, वो कि जिनके लिए क़यामत रुकी हुई है, वो कि जिनका इंतज़ार जिब्राइल कर रहा है, वो कि जो मरकज़ उम्मीद आले मोहम्मद है, वो कि जो ताईद आले मोहम्मद है, वो कि जो शान आले मोहम्मद है, वो कि जो वारिस विलायत अमीर अल मोमिनीन हैं, वो शहंशाह के जब आएंगे तो फिर पूरी दुनिया को बताएंगे कि हर वो सांस हराम होती है जो अली की विलायत के बगैर ली जाती है। एक मिल के बाआवाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमा लीजिए। सामने गिरामी कर
معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارا موضوع مختلف آیات کی روشنی میں ہوتا ہوا اس عشرے کی حد تک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئے، اور کل اس موضوع کی اس عشرے کی حد تک آخری مجلس ہوگی۔ عشرے کی حد تک اس لیے کہا کیونکہ معرفت سرکار ولی العصر کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ جو ظہور کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس عشرے میں ابھی تک پچھلی 8 مجالس میں آپ نے جو مجھ سے سنا وہ یہ تھا کہ امام کون ہوتا ہے، امام بنتا کیسے ہے، امام کی ضرورت کیا ہے، امام اگر حاضر ہو تو ہدایت کیسے کرتا ہے، امام اگر ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردہ غیبت کی وجہ سے نظر نہ آئے تو امام ہدایت کیسے کرتا ہے، سرکار ولی العصر کی پاک اماں اور ان کے اجداد کا تعارف کیا ہے، سرکار ولی العصر جس دن 15 شعبان کو سامرہ میں نازل ہوئے اس دن کا برکات ہوئے، جس دن سرکار کا ظہور ہوگا اس دن کی نشانیاں کیا ہیں، سرکار کس طرح سے کعبہ میں آئیں گے وہ کل آپ نے سنا، سرکار کس طرح سے کعبہ کی پشت سے 37 بندوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے وہ بھی آپ نے سنا۔ آج ہم یہیں سے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ خالق کائنات نے سرکار ولی العصر کا ایسا کوئی فضائل ہی نہیں کہ جس کی دلیل کو قرآن نے نازل نہ کیا، چونکہ پورے 18,000 عالمین کے تمام تر حالات اللہ نے اکٹھے کر کے حاجی زبار ملک علی رضا نمبردار صاحب اس قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ جب اللہ نے سب کچھ قرآن مجید میں رکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سرکار ان 37 بندوں کو کعبہ کی پشت سے زندہ کر کے اٹھائیں گے تو یہ قرآن میں نہ ہو؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا 11واں لال مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے، حالانکہ یہ مولا علی کے مردہ زندہ کرنے کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ مولا حسن کے مردہ اٹھانے کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ آقا حسین کے مردہ اٹھانے کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ سرکار ابو الفضل العباس کی حاضری کی منت سے مردہ اٹھ جائے تو اسے بھی جانتے ہیں، یہ عیسیٰ کے بھی مردہ اٹھانے کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ 12ویں شہنشاہ ان کی نظروں سے اوجھل ہیں اسی لیے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب محمد یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ بھائی روح اللہ کا امر ہے، علی کا 11واں لال صاحب الامر ہے۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ چونکہ میں نے تھکنا نہیں ہے، میں آپ کو تھکنے دینا ہے، گفتگو ذرا آج بڑی اہم ہے۔ روح امر ہے، سرکار قائم صاحب الامر ہے، صرف صاحب الامر نہیں بلکہ اولی الامر ہے۔ تمہیں میں نے وہ واقعہ سنا ہے کہ نجم شادی کے عشرے میں جو بندے نئے ہیں ان کے لیے میں 2 جملوں میں اسے پیش کر دیتا ہوں۔ مامون ملوم کے دربار میں امام رضا کی دعوت ہوئی، میرے شہنشاہ مشہد مولا وہ جس کے دسترخوان پر 18,000 عالمین پلتے ہیں، میرے مولا نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دعوت کو قبول کیا، مامون کے دربار میں آئے، دسترخوان لگ گیا، دسترخوان میں ایک قالین تھا، قالین میں ایک شعر بنا ہوا تھا۔ مامون نے اپنے جادوگر سے کہا کہ جب رسول کا بیٹا، جب فرزند محمد مصطفیٰ روٹی اٹھانے لگے تم شعبدہ بازی سے روٹی کو غائب کر دینا تو میں ان کا تمسخر نعوذ باللہ اڑاؤں گا۔ امام کے ساتھ امام کا وفادار خواجہ ابا سلط تشریف فرما تھے، یوں ہی جادوگر نے دیکھا کہ امام اپنے دستے ید اللہ سے روٹی اٹھانے لگے ہیں، اس نے منہ میں کچھ پڑا لیکن امام کی روٹی کو غائب نہیں کر سکا۔ 2 3 4 5 حتیٰ کہ 7 دفعہ اس نے عمل کو دہرایا لیکن امام کے ہاتھ سے روٹی غائب
نہ کر سکا. مجھے سمجھ آ گئی جس کے 8ویں وارث پہ جادو نہیں ہوتا اس محمد پہ جادو کیسے ہو گیا. زندہ باد. جس کے دل میں عشق رسول ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا. اس مصطفیٰ پر جادو کیسے ہو سکتا. اجمل فکر سنیے گا. مولا نے کہا ابا سلط خاموش رہو, اختیار میں نے بھی تمہیں دیا ہے لیکن تم نے یہاں پر اس کا انجام دیکھنا ہے. اس نے کہا امام کے آگے سے میں روٹی غائب نہیں کر سکتا, کیوں نہ میں ابا سلط کی روٹی پر کوشش کروں. اس نے جادو کیا, ابا سلط کے آگے سے روٹی غائب, پھر کیا پھر غائب, پھر کیا پھر غائب. اس نے 3 دفعہ شرارت کی, تینوں دفعہ اس کی شرارت چل گئی. کیوں؟ کیونکہ امام کا عمل تھا کہ ابا سلط خاموش رہنا. جب جادوگر نے 3 دفعہ روٹی اٹھائی نا, ابا سلط کے دل میں یہ آیا میرے مولا کے بیٹھے ہوئے اس کی جرت کیسے ہو گئی. امام نے فوراً شیر قالین کو کہا اٹھ اٹھ اسے کھا جا. میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک بات پڑھنے لگا ہوں, ذرا آپ سارے شامل ہو جائیں. بھائی طاہر رضا اللہ آپ کی زندگی کرے. کیا کہا اسے کھا جا. شیر اٹھا, اس نے جادوگر کو نگلا, ثابت نکل گیا. حالانکہ شیر غذا کو چبا کے کھاتا ہے لیکن اس دن یہ نکل گیا. جب یہ نکل گیا تو اب مولا نے کہا واپس چلا جا. مقصد واقعہ سنانا نہیں, مقصد تمہیں اولي الامر سمجھانا ہے کہ جو اولي الامر بھی ہو, جو صاحب امر بھی ہو, وہ زندہ بھی کر سکتا ہے, وہ مار بھی سکتا ہے. میرے مولا نے کہا قالین میں واپس چلا جا. شیر واپس گیا, مامون قدموں پہ آگے گرا. فرزند امیر المومنین, نہ تیرے موزے پہ شک ہے نہ تیرے مظہر العجائبات ہونے پہ شک ہے, میں نے تو شرارت کی تھی. کم از کم اس شیر سے کہتے کہ واپس جانے سے پہلے میرے جادوگر کو باہر اگل دیتا, میں کم از کم اس کا دفن تو کر لیتا. علی کے لال نے علی کے لہجے میں فرمایا خاموش, ہمارے دشمنوں کا دفن نہیں ہوتا. زندہ باد. سدا سلامت رہو. جس کو جملہ سمجھ آیا ہے وہ بندہ زندہ باد ہے. میری طرف دیکھ رہے بھائی. خاموش, ہمارے دشمنوں کا دفن نہیں ہوتا. اگلا جملہ صرف زیرک بندہ سمجھے گا. ہمارے دشمنوں کا دفن نہیں ہوتا, واقعی نہیں ہوتا, چاہے شیر کھا جائے چاہے کتے کھا جائے. زندہ باد. تم سب سلامت رہو. ماتمی جوان ہمیشہ زندہ باد بھائی. کیا اس کا دفن نہیں ہوگا. ابا سلط اٹھا, امام رضا کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گھر کی طرف. رستے میں ایک جگہ ابا سلط رکا. مولا مجھے آپ کے کون پہ بھی بڑا اعتبار ہے, آپ کے فیقون پہ بھی بڑا اعتبار ہے. آپ نے کون کہا تو شیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آپ نے فیقون کہا تو اس نے وہ کر دیا جو آپ کروانا چاہتے تھے. لیکن مولا مجھے یہ تو بتائیے وہ شیر کوئی اصلی شیر تو نہیں تھا, وہ تو قالین میں بنی ہوئی تصویر تھی, وہ اس کی سماعتیں تو تھی نہیں جن سے وہ کون سنتا. مولا اس نے آپ کا کون سنا کیسے, اس نے آپ کا کون سنا کیسے. ہم جاہل ملا کے ماننے والے نہیں, ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں علم جس کی چوکھٹ کا بھکاری ہے. ابا سلط نے سوال کیا, امام مسکرائے. کہا تو نے سورہ یاسین کی آیت نہیں پڑھی. کمالا کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. لفظ صاحب الامر اور اولي الامر ذہن میں رہے تو تمہیں سمجھ آئے گا بھائی. امام نے فرمایا, اللہ فرما رہا ہے انما امرہ, جب میرا امر ہوتا ہے تو میں کسی شے کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں کون تو ہو جاتا ہے فیکن. ابا سلط پتہ چلا پہلے امر ہے, پھر ارادہ ہے, پھر کن ہے, پھر فیکون ہے. کمالا یعنی سب سے آخر میں فیکون ہے, فیکون سے پہلے کن ہے, کن سے پہلے ارادہ ہے, ارادے سے پہلے امر ہے. مولا مجھے سمجھ آ گئی, یعنی فیکون بعد میں ہے, اس سے پہلے کن ہے, کن سے پہلے ارادہ ہے, ارادے سے بھی پہلے امر ہے. علی کا نام اولي الامر ہے.
تمہارے 12ویں آقا کے جہاں تلوے ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا. نہیں آپ گھبرا کے جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر میں 9ویں دن بھی تمہاری گھبراہٹ نہیں دور کر سکا نا تو پھر میں سمجھوں گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ رہ گئی. بھائی جب کوئی آگے نماز پڑھا رہا ہو, پیش نماز, جب وہ سجدہ کرتا ہے تو جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا سر اس کے قدموں میں نہیں آتا, تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ پوری دنیا جانتی ہے عیسیٰ نے مہدی کے پیچھے آ کے نماز پڑھنی ہے, مہدی کے پیچھے عیسیٰ ہوں گے. جب مہدی سجدہ کریں گے تو قدموں میں سر کس کا ہوگا؟ تو پھر گھبراتے کیوں ہو؟ حضرت عیسیٰ شفا بانٹتے تھے کوڑیوں میں اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. پیر نجم شاہ جی بہار الانوار میں واقعہ نہ لکھا ہو, جو سزا مجھے دیں گے قبول ہے, ہاں لیکن بعد میں نہیں کہنا پتہ نہیں کل محمد علی گرے کیا پڑھ کے گیا ہے, کہو گے تو کل میں کتاب ساتھ لے کے آؤں گا. تب 4 بھائیوں کی 2 قطاریں بن جاتی تھی, عیسیٰ کی قوم انتظار کرتی تھی. کیونکہ 4 بھائیوں پر ایک طرف کوڑ کے مریض ہوتے تھے اور ایک طرف مردے ہوتے تھے. کیا عیسیٰ 4 بھائیوں کی دونوں قطاروں کے درمیان سے گزرنا شروع کرتے تھے؟ جس پر عیسیٰ کا سایہ پڑتا جاتا تھا. میں اور سمجھا دیتا ہوں. عیسیٰ 4 بھائیوں کی دونوں قطاروں کے درمیان سے گزرتے تھے. جس پر قائم کے مقتدی کا سایہ پڑتا جاتا تھا, بیمار کو شفا ملتی جاتی تھی, مردہ اٹھ کے کھڑا ہوتا جاتا تھا. وہ ہے قائم کا مقتدی. تو سوچو قائم کون ہے؟ بعد سحور جب عیسیٰ آ جائیں گے تو وقت نماز ہوگا. قائم آل محمد کے پاس کھڑے ہوں گے, قائم پیار سے عیسیٰ کی پشت پر ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہیں گے مریم کے بیٹے ذرا ان کو نماز پڑھا, ذرا ان کو نماز پڑھا. اس وقت عیسیٰ قدموں پہ ہاتھ رکھتے کہیں گے میری ضرورت بھی نہیں, جو سیدہ بلال کے ہوتے ہوئے میں آگے ہو کر نماز پڑھاؤں. یہ نماز تو آپ کے لیے قائم ہے, یہ نماز تو آپ کے لیے قائم ہے. یاد رکھنا جب رسول کے 12ویں جانشین کو نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو رسول کو کوئی کبھی بھی نماز نہیں بولا کرو. آپ صدا سلامت. میں دلیل دے دیتا ہوں. اللہ نے سورہ حجرات کی شروع میں کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھانا. توجہ میری طرف ہے. وہ جس کا مقتدی مردہ زندہ کرتا ہے, وہ شہنشاہ جب خود آئیں گے تو ہوگا کیا؟ آمد سرکار قائم کا سن کر دنیا خانہ کعبہ میں اکٹھا ہونا شروع ہوگی. حالانکہ آج تو موسم بھی اچھا ہے, آج تو ہوا بھی چل رہی ہے. جس کا سر جس طرح سے گھومتا ہے مجھے بڑا پتا ہے کہ کس کے چہرے پر کیا لکھا ہے. میں اگلا فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جب میرے مولا خانہ کعبہ میں آئیں گے, دنیا دور دور سے بلال بھائی کعبہ میں آنا شروع ہوگی. کعبہ میں دنیا آئے گی, سرکار ایک ہاتھ حجر اسود پہ رکھیں گے, دوسرے ہاتھ کو اجداد کے طریقہ بیعت سے آگے بڑھائیں گے. سر کے اوپر ایک علم کھلے گا سرکار قائم کے, جس کو علم بیعت کہتے ہیں. اس کے اوپر 2 لفظ لکھے ہوں گے, البیعت للہ. اس پلر سے اس طرف جو بندے ہیں, آپ کو اگر نہیں سمجھ آیا عربی تو میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا
کمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے لکھا، غیبت نعمانی میں لکھا ہے، غیبت طوسی میں لکھا ہے، 4 کتابیں کل میں تمہیں نہ دکھا سکوں تو میرا قتل تمہیں معاف، اگر تم میری بات سن کے یقین کر جاؤ گے تو اجر تمہیں اس بار میں سرکار عطا فرمائیں گے۔ کہ اس پھیرے پر لکھا ہوگا جس کے نیچے کھڑے ہو کر سرکار نے بیعت لینی ہے، اس پر لکھا ہوگا البیعت للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے۔ میرے ساتھ چلو کچھ ایک ساتھ میں نے سمجھاؤں گا۔ البیعت للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے۔ پتہ ہے بندوں اور خدا کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ ایک بات تو سب کو پتہ ہے نا، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ چہرہ رکھتا ہے، نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ نفس رکھتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں علی کے بیٹوں کو کہتا ہے تم وجہ اللہ بھی ہو، تم عین اللہ بھی ہو، تم ید اللہ بھی ہو۔ ایک دوسرے کے کندھے ہلانا جو اگلے جملے پہ نہ بول سکا نا، اس کا کندھا ہلا کے پوچھنا وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے ید اللہ ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، کیونکہ اللہ نے اپنی توحید کو آ کر خود نہیں منوایا، اس نے ابو طالب اور ابو طالب کے پاک بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میری توحید کو منواؤ۔ پھیرے پر لکھا ہوگا البیعت للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جب بندے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ کو ایسے بڑھاتے تھے، جب علی کے بیٹے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ ایسے آگے آتا تھا۔ اسی لیے تو مامون کے دربار میں جب امام رضا نے بیعت کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا نا، مامون کہتے ہیں ہم تو ایسے بیعت لیتے تھے، آپ ایسے بیعت کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تم بھکاریوں کی اولاد ہو، ہم بادشاہوں کی اولاد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کا ہاتھ اٹھائے میرا امام رضا تمہارے خزانوں میں کوئی کمی نہ کرے، تمہیں اتنا رزق ملے معصوم ہے تم کے بھائی کی چوکھٹ سے تم شماری نہ کر سکے۔ جس بندے کا ہاتھ میں ساختہ اٹھائے مل کے بولو ہے نہیں، اس لیے کہ تم بھکاریوں کی اولاد ہو، ہم شہنشاہوں کی باقیت ہیں۔ یہی انداز ہوگا میرے بار میں تاجدار ولایت مولا کا، جو میرے مولا اپنے دستے ید اللہ کو آگے بڑھائیں گے۔ جانتے سب سے پہلے کون آ کر بیعت کرے گا؟ وہی جو حسین کے گہواروں کی ڈوری ہلایا کرتا تھا، یعنی کہ جبرائیل، یعنی کہ امین وحی، یعنی کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والا، سر جھکا کر مہدی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوگا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ یہ وہی جبرائیل ہے جو آدم سے عیسیٰ تک، ملک علی رضا نمبردار صاحب اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ شبیر بھائی سدا جیے، میں جملہ کرتا ہوں، جس موالی کے دل میں اتر گیا اس کے والدین کو منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے، جو آدم سے عیسیٰ تک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ جبرائیل جناب فرشتہ کے سامنے ایسے کھڑا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل بیعت کریں گے سرکار، جبرائیل کے بعد پھر پوری دنیا ایک ایک کر کے بیعت کرتی جائے گی۔ بیعت کس کی ہوگی؟ ٹائم کی۔ بیعت کیا کہہ کے لی جائے گی؟
البیت للہ، صرف یہی نہیں، بعین ہی فکر علامہ باقر مجلسی نے نہ لکھے ہوں تو منبر سے میری خیانت ہوگی اور اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سرکار ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اذن اللہ السامع، انا علم اللہ الناظر، انا لسان اللہ الناطق، انا شد اللہ الباسط۔ تمہارا پاروا آقا فرمائے گا میں اللہ کی صرف زبان نہیں بولنے والی زبان ہوں، اللہ کی آنکھ نہیں دیکھنے والی آنکھ ہوں، اللہ کا کان نہیں سننے والا کان ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں اللہ کا بڑا ہوا ہاتھ ہے۔ جس نے علی کی بیعت کرنی ہے وہ بھی میری بیعت کرے، جس نے رسول کی بیعت کرنی ہے وہ بھی میری بیعت کرے، جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہو وہ بھی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں جو ہی بیعت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگی؟ خانہ کعبہ پہ جو سرکار کا تصرف ہے تمہارے سامنے آ گیا، تمہارے ذہن نشین ہو گیا۔ وہ منظر سوچ کے خوش ہو جانا کہ جب کعبہ کی چھت پہ علم کا پھریرا لہرائے، جسے اتنے اچھے موسم میں بھی جملہ سمجھ نہیں آیا اس بندے کا میں شیخ صاحب نہیں۔ جب کعبہ کی چھت پہ علم کا پھریرا لہرائے گا، جب کعبہ کی چھت پر علم کا پھریرا لہرائے گا، کئی بندوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے بھائی غلاف کعبہ سے اوپر بھی کوئی کپڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے غلاف کعبہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے غلاف کعبہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مکان بنا لیا نا تو مخالفوں نے ایک اور گھر بنا کے کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو وحی کی، ہو سکتا ہے بزرگ بھی یہ بات پہلی دفعہ سنے، اللہ نے ابراہیم کو وحی کی۔ انکل امیر مختار دعا آپ کی چاہیے اس فکرے پر، اللہ نے ابراہیم کو وحی کی ابراہیم یہ دونوں گھر ایک جیسے بن گئے ہیں، ایک میں نے بنایا ہے، ابراہیم ایک تیرے دشمنوں نے بنایا ہے، تو ایسا کر میرے گھر کی نشانی کے لیے ہاجرہ کی کالی چادر، دنیا پتہ نہیں کون سی معرفت کو ڈھونڈ رہی ہے۔ جو ہی بیعت مکمل ہوگی کعبہ پہ علم لہرائے گا۔ پھر جو بنے بیٹھے نا خادمین حرمین شریفین، ان کی حقیقت تو میرے 5ویں امام نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ جو کعبہ پہ آنے والے نذرانوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اجازت ہو تو میں 2 فکریں پڑھ دوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا حج کے موسم میں خانہ کعبہ تشریف فرما، ایک حاجی آیا کسی دوسرے ملک سے، اس نے منت مانی ہوئی تھی اگر میرا یہ کام ہو جائے، پیر کاظم شاہ کوئی اس کی منت تھی، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک کنیز خانہ کعبہ کے لیے نذر کروں گا۔ اس کا کام ہو گیا، یہ کنیز لے کر حج کے موسم میں بیت اللہ آیا، باہر پھر رہے تھے، خادمین
حرمین شریفین رنگ برنگے رومال باندھ کر انہوں نے اس کو بلایا، اس کے ساتھ دیکھا کوئی کنیز ہے، کہنے لگے تیرے ساتھ کنیز ہے، کنیز کو ہاتھ پر لے کر آتا کوئی نہیں، تیرا کنیز لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کنیز کو حج کروانے نہیں آیا، خانہ کعبہ کو نظر کرنے آیا ہوں، بتاؤ کعبہ کو کنیز نظر کرنی ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگے کعبہ کو کیوں دیتا ہے؟ ہم کعبے کے خادمین حرمین شریفین ہیں، تو کنیز ہمیں نظر کر دے، ایسے سمجھ لینا جیسے کعبہ کو مل گئی، تو کنیز ہمیں دے دے، تو کنیز ہمیں دے دے، ایسے سمجھ لینا جیسے خانہ کعبہ کو مل گئی۔ کئی بندے آپ کے اتوں کے عوام میں بھی ہوں گے، انہیں ایسے کہہ دینا یا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو، اون جی تھوڑی دیر آستے وہ آگے سے گلے پڑ جاتے ہوں گے، میں کیوں کروں؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ سے بندے نے کہا تھا مناظرے میں، مولانا اسماعیل تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے، تو شیعہ نہیں، کہا بکواس نہ کر، اسی دوران مر جاؤں گا، سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ سلامت رہے، تو پیچھے رہ گئے، تھوڑے بندے میرے ساتھ لینا، کیونکہ وقت کرنا تمہارے انتظار میں نہیں کرنا ہے۔ اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے فرض کرنے ہمیں مل گئی، انہوں نے کہا ایسے نہیں، وہ سب سے پوچھتا رہا، تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ایک اس کا مکے کا جاننے والا دوست مل گیا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، پریشان کیوں ہے حج کے موسم میں؟ انہوں نے کہا کنیز کعبہ کو نظر کرنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جس سے بھی پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے دے دو، سمجھنا کعبے کو مل گئی۔ کہا تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتا جس کے پاس جانا چاہیے؟ کہا کس کے پاس جانا چاہیے؟ کہا ابھی تو جن سے پوچھ رہا ہے وہ کعبے کے نوکر ہیں، میں تجھے جہاں بھیجوں گا وہ کعبے کا وارث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ سفیر بھائی کا ہاتھ اٹھائے کبھی کبھی لیکن اٹھائے، میری طرف دیکھنا بھائی، کعبے کو نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ حجر اسود کے پاس وہ شخصیت بیٹھی ہے، اس کے پاس جا، کہتے ہیں کون ہے؟ کہا فرزند رسول ہے، رسول کی دستار کے 5ویں وارث، مولا سجاد کے پاک بیٹے، سرکار صادق کے پاک بابا۔ یہ گیا جا کے کہتا ہے مولا ایک مشکل ہے، کہا میں مشکل کشا ہوں، میں تو ایسے پڑھوں گا جیسے تم سنو، میں مشکل کشا ہوں، بولو۔ کہا مولا میں کنیز نظر کرنا چاہتا ہوں کعبے۔ فرزند رسول زیر لب مسکرائے، وجہ اللہ پہ امامت والی مسکراہٹ آئی، اس نے بڑے پیار سے امام کا چہرہ دیکھا، چونکہ یہ جانتا تھا کہ امام کا مسکرانا ہی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا سن اور سمجھ، کعبہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی کعبہ کو تیری اس کنیز کی حاجت ہے، اسے بازار میں فروخت کر، اور جو تیرے ملک کے غریب حاجی آئے ہیں نا جن کے پاس زیادہ راحت کم ہے، پیسے ان میں تقسیم کر۔ یہ حیران ہو گیا کہ یقیناً یہ جواب صرف وہی دے سکتا ہے جو مالک شریعت ہو۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسے مولا نے کہا تھا، جو ہی یہ حاجیوں میں پیسے بانٹ کے واپس آیا نا، وہ رنگ برنگے رومالوں والوں نے اسے روک لیا، ادھر آؤ، ہم نے تمہیں کہا تھا کنیز ہمیں دو، تم نے کس کی بات مانی؟ کہ وہ فرزند رسول بیٹھے ہیں، میں نے ان کے کہنے پر خانہ کعبہ کو جو کنیز نظر کرنی تھی وہ فروخت کر کے پیسے قریب حاجیوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ غصے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو غلط کہتا ہے۔ یہ مولا کے پاس واپس آیا تو مولا وہ پھر مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے ہیں جو خود کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا نے ٹھیک نہیں کہا، امام کے چہرے پر جلال آیا کہ جو ہمیں غلط کہتا ہے بھلا وہ کعبے کا خادم بھی ہو، وہ جا کر کہہ دو جب ہمارا ٹائم آئے گا وقت پاپا شبہ ورجلے، یہ ان کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کر کعبہ کے باہر لٹکائے گا، اور یہ اپنی زبان سے کہیں گے نحن سرواۃ الکعبہ، ہم ہی تو کعبہ کے چور ہیں۔
حسین کا انتقام لیں. ابھی مصاحب 10 منٹ دور ہیں، جس نے میرے ساتھ توجہ کر لی اگلے جملے پر وہ پرواز کرے گا. امام فرمائیں کہ چلو اب ان کو قتل کریں جو میرے جد کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. چلو اب اللہ رسول اور قرآن کے دشمنوں کو قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے. چلو اب دین محمد مصطفیٰ کے نفاذ کا وقت آ گیا ہے. کل کی پوری مجلس رجب پر ہوگی. کل آپ نے آنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ کل ساروں نے کالے کپڑے پہن کے آنا ہے، کیونکہ کل شہادت عظمیٰ بھی پڑھی جائے گی. اور کل پورے 9 بجے آپ سارے امام بارگاہ میں ہوں، چونکہ ہو سکتا ہے کل کی مجلس 1.25 گھنٹے تک چلی جائے، چونکہ باتیں کل بڑی اہم ہے. لیکن آج ایک جملہ سنتے جانا میرے بھائی. امام فرمائیں گے چلو اب بدلہ لینے کا وقت کا. جو ہی امام حجر اسود کی ٹیک چھوڑ کر پہلا قدم آگے بڑھائیں گے نا تو ایک دفعہ سناٹا چھا جائے گا. کیونکہ اس جملے کے بعد میں آپ کو روک سکتا ہی نہیں کہ آپ نہ روئیں یا مصاحب کی طرف نہ جائیں. تو جملہ جو میں نے بعد میں پڑھنا تھا وہ میں پہلے پڑھ دیں. امام فرماتے ہیں جب ہمارا قائم آئے گا نا تو وہ تعویل قرآن پہ جنگ کرے، یعنی قرآن کی آیتوں کی جو غلط تفسیر کرتے ہیں امام آ کر اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو کاٹیں گے اور صحیح تفسیر بیان کریں گے، تب لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ قرآن نہیں جو ہم پڑھتے تھے. بے شک بے شک. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر آپ مجھے دیں، کیونکہ لوگ جو تفسیر اب کرتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. تفسیر تو وہی ٹھیک ہے نا جو مولا کرتے ہیں. جو تفسیر آئمہ سے ہم تک پہنچ گئی وہ ٹھیک ہے، جو ابھی تک نہیں پہنچی وہ بقیت اللہ کے آنے کے بعد پہنچ جائے. تو اس میں گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں بسم اللہ میں علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں صراط مستقیم علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں ذالک الکتاب علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں امام مبین علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں نبی العظیم علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں مدبر الامور علی نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں لیلۃ القدر سیدہ نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں والتین والزیتون حسن اور حسین نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں والفجر محمد کا چہرہ نہیں. گھبرانا تو ان کو چاہیے جو کہتے ہیں واللیل مصطفیٰ کی زلفیں نہیں. ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمیں تو پتہ ہے قرآن کی ہر آیت میں سے علی اور علی کے بیٹوں کا فضائل نکل کے باہر آتا ہے. امام تعویل قرآن پر جنگ کریں گے. پھر میرے مولا سجاد نے فرمایا ہمارا قائم غار انطاکیہ سے آسمانی کتابوں کو باہر نکالے گا جو تحریف کے بغیر اصلی حالت میں ہمارے قائم کے پاس ہے. وہ توریت، زبور اور انجیل کو قرآن کے ساتھ ملائے گا. پھر توریت والوں کے فیصلے توریت سے ہوں گے، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے ہوں گے، زبور والوں کے فیصلے زبور سے ہوں گے. اور جب یہ فیصلے ہونا شروع ہوں گے نا تو امام کہیں گے چلو اب سارے نکل چلے اور ہم بدلہ لینے کے لیے جائیں گے. پہلی جنگ امام مکہ اور مدینہ کے درمیان کریں گے. تلواروں سے نہیں، تیروں سے نہیں، نیزوں سے نہیں، بلکہ ہاتھوں سے. بتاؤ ہاتھوں سے قائم مکہ اور مدینہ کے درمیان کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ایک جملہ سنو. غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے 18 ذی الحج کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تازہ تازہ حاجیوں کے پہلے سروں پر نگاہ کی، پھر ان کے چہروں پر نگاہ کی، پھر علی مولا کو منبر پہ اپنے ساتھ کھڑا کیا اور لوگوں سے تعارف ھذا امیر المؤمنین. لوگ پہچان لیں کہ امیر المؤمنین ہے، پہچان لیں کہ وہ ہے جسے میں ابو تراب کہہ کے بلاتا ہوں، پہچان لیں اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، پہچان لیں اس کا بغض اللہ کا بغض ہے، پہچان لیں اس سے سنا اللہ سے سنا ہے، اس سے جنگ اللہ سے جنگ ہے. علی مولا کے فضائل خبیر کے منبر پر محمد مصطفیٰ پڑھ رہے تھے. پھر نام من کون تو مولا ہے، وہاں سے علی شر مولا ہے، جس کا میں مولا ہے اس کا علی مولا ہے. خطبہ خبیر پڑھنے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا ایھا الناس، جیسے اللہ کو رب اور مجھے رسول مانتے ہو
ویسے ہی علی کی ولایت کو مانو. قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ میں محمد تمہاری شکلوں کو بگاڑ کر انہیں کمر کی طرف پھیر دوں. صرف رسول کے لفظ نہیں، سورہ نساء کی 47ویں آیت تھی. کیا فنردها على ادبارها، ہم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کھیلنے والوں کے چہرے بگاڑ کر انہیں کمر کی طرف پھیر دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے اللہ کو رب اور مجھے رسول ماننے کے ساتھ علی کی ولایت کو ایسے بھی نہیں مانا تو پھر میں محمد تمہارے چہرے کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دوں گا. یہ عجیب لہجہ تھا جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اس نے اتنی بڑی دھمکی دے دی. میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر علی کی ولایت کے منکر تو آتے رہے ہیں 1400 سال سے. یا رسول اللہ، نہ آپ نے کسی کا چہرہ بگاڑا نہ کسی کا چہرہ قبر کی طرف پھیرا. اللہ کے رسول کی آواز آئے گی. بہار میں لکھا ہے جب میرا بیٹا قائم مکے سے نکلے گا مدینے کی طرف جاتے ہوئے علی کی ولایت کے منکروں کے چہرے اپنے ہاتھوں سے پھیر رہا ہے. آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہے. میری تو میرے سارے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. کیونکہ رسول اللہ سے لے کے امام عسکری تک جس معصوم نے جو عمل ظاہراً نہیں کیا، اللہ کی مشیت سے ہر وہ عمل آ کر سرکار قائم کریں گے. چونکہ رسول سے لے کے مولا عسکری تک یہ حجت اللہ ہے. حجت اللہ سرکار قائم بھی ہیں، لیکن ایک لقب ہے میرے مولا کا، حجت آل محمد. سارے اللہ کے دعووں پر دلیل دیتے رہے، لیکن میرا مولا قائم صرف اللہ کے نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے دعووں کی بھی دلیل بن کے آئیں گے. لوگوں جو آخری فکرہ میں فضائل کا پڑھنے لگو میری طرف دیکھنا. امام فرماتے ہیں جو ہی پہلا قدم ہمارا بیٹا اٹھائے گا نا حجر اسود کے پاس سے، ایک دفعہ سناٹا چھا جائے گا. کا مولا کیوں؟ مولا سجاد ہوں منبر پر، سامنے بیٹھے ہوں حسین کے عزادار، موضوع ہو فضائل قائم آل محمد. اللہ جانے شیخ صاحب وہ مجلس کیسی ہوگی. مولا نے فرمایا اس لیے کہ مرتجز یعنی میرے بابا حسین کا رہبر غار عتیق میں منتظر ہے، وہ مرا نہیں، وہ انتظار میں ہے. سرکار قائم کے غار عتیق سے نکل کر خانہ کعبہ کی حدود میں دوڑتا ہوا مرتجز آئے گا. پیر نجم شاہ جی مجھے نہیں پتا حسین کا ماتمی مجھے نے کہا بیٹھا ہے، مولوی تیرا تو جنازہ نکل جائے گا، تو گلی میں زلزلہ نہیں نکلنے دیتا، جب کعبے میں زلزلہ آئے گا تب کیا ہو. آپ سدا سلامت رہے، آپ زندہ باد رہے. جس کے دن قائم کرے حسین زندہ باد میں میرے لیے بندہ مرینا یہ طلب ہے. لیکن میں سارات سے معافی مانگ کے پہلا فکرہ مصاحب کا پڑھتا ہوں. وہ زلجنہ ایسے نہیں آنے کا جیسے تم برآمد کرو، اس کی زین ڈھلکی ہوئی ہو، پیشانی پہ حسین کا لہو لگا ہوا ہو. وہ سرکار قائم کے پاس آ کے گردن کو جھکا کے کہے گا اے وقت کے حسین. ایک حسین کو وصل عاشور پشت سے اتار آیا، اس کا انتقام لینے کے لیے میری پشت پہ سوار. عزاداران امام مظلوم، جو ہی میرے مولا کا ظہور ہونا ہے، ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹنا ہے، تب ایک ایک راز
سامنے آنا شروع ہو جائے. کیوں؟ ذوالجنا کی زین خود پکار کر کہے گی میں گواہ ہوں جب سے اکبر کو برچی لگی تھی حسین زین پہ نہیں بیٹھ سکتا. مرتجز رو رو کے نوحہ سنائے گا میں گواہ ہوں عباس کے بازو حسین نے بڑی مشکل سے اٹھائے. مرتجز کی لگامیں رو رو کے کہیں گی میں گواہ ہوں کس طرح سے قاسم کے ٹکڑے ہوئے. اور ذوالجنا کے سموں سے آواز آئے گی 4 سال کی سید زادی مجھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا ہمارا کوئی نہیں ہے اب تو میدان میں نہ. عزیزان امام آج جس مولا کی شہادت میں نے پڑھی شہادت تو خدا کی قسم کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا شیخ علی اکبر کی شہزادی لیکن یہ مولا تیرے نام کی اتنی تاثیر ہے قیامت تک روتے رہنا 2 لفظ کافی ہیں علی اکبر. تمہاری ہائے پہ محمد علی میرا اپنی نسلوں کو قربان ہے. میں نے فتائل خود 5-7 منٹ کم کر دیے تاکہ مصاحب کو وقت زیادہ. اسدانہ امام مظلوم یہ مدینے کے رہنے والا ایک عربی بدو تھا. یہ رسول کی صورت کا اتنا عاشق تھا کہ جب سے رسول مدینے میں آئے تھے یہ بلا ناغہ رسول کی زیارت کرتا. جب مدینے میں ظہور ہوا نا شہزادہ علی اکبر کا اس کو کسی نے آ کے بتایا تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم. جس محمد کی زیارت کے لیے تو تڑپتا تھا وہ حسین کا بیٹا مصطفیٰ کی صورت میں دوبارہ مدینے میں نازل ہوا ہے. زیارت کرنا چاہتا ہے تو چل. یہ روز شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتا تھا. دن اور سال گزرتے رہے. اس کا بیٹا بھی بڑا ہو رہا تھا جو سب سے چھوٹا تھا. عزاداران امام مظلوم ایک دن یہ روتا ہوا آقا حسین کی خدمت میں آیا. جگر پھٹ جائے میں مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں. یہ رو رہا تھا. آقا حسین اس کے آنسو نہ دیکھ کے کھڑے ہوئے رو کے کہتے ہیں بولنا میں حسین رونے والوں کا وارث ہوں بتا تیرے آنسوؤں کا سوال کیا ہے. کہا آقا حسین میں تجھے کیسے بتاؤں تو رسول کا بیٹا ہے مجھ سے بہتر جانتا ہے. میرے بیٹے کی آنکھ میں کانٹا چھپ گیا ہے. کہا کانٹا چھپ گیا ہے تو نکالا کیوں نہیں روتا ہوا میرے پاس آ گیا ہے. کہا مولا مجھے میرے باپ ہونے کی محبت اجازت نہیں دیتی کہ میں بیٹے کی آنکھ سے کانٹا نکال لوں. مولا تو میرے ساتھ چل جا کے کانٹا نکال. مولا اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر گئے. اس کے جوان بیٹے کی آنکھ سے مولا نے کانٹا نکالا. جو زخم تھا وہاں اپنا لعاب محمدیت لگایا. وہ زخم بھرنے لگا. مولا سر سے امامہ اتار کے گلے میں محمد کی دستار ڈال کر جو ہی مسجد نبوی کی طرف واپس چلے نا جو نوجوان بیٹے ہیں وہ بھی ماتم کر لینا. جن کی جوان لاتے ہیں وہ ہائے ضرور کر لینا. یہ کہتے ہیں آقا حسین کانٹا میرے بیٹے کی آنکھ میں لگا رو میں رہا تھا. کانٹا نکالنے کے بعد حسین سے جو روتا ہے شبیر نے اپنے گھر کے دروازے پر ماتم کر دیکھا. میں کیوں نہ رو تو باپ ہو کر بیٹے کی آنکھ سے کانٹا نہیں نکال سکا. میں حسین ہو کر اکبر کے جگر سے پرچی کا پھل نکالوں. اللہ نجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. سارے ماتم کر لینا. جو دروازے میں کھڑے ہیں اگر ہو سکے تو بیٹھ جائیں. اگر بیٹھ نہ سکے تو پھر کم از کم یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہونا. ہاتھ سینے پہ رکھنا. چونکہ میں فضائل اس پہ پڑھنے لگا ہوں جس کا سینہ بڑا زخمی ہے. کوئی نوجوان تھا نا تمہاری طرح مجلس میں بڑا روتا تھا. میں تمہیں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. ایک دن مجلس میں بڑا رویا. خواب میں حسین آ گئے کیونکہ اس نے سنا تھا آنسو شبیر کے زخموں کا مرہم ہے. یہ کہتا ہے مولا آج سے میں بڑا رویا ہوں. میں نے کہا سیدہ کے رومال میں آنسو ہیں آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے. مولا 2 زخم ہے ایک پہلو میں ہے ایک سینے سے ہے. مولا یہ بھر کے کیوں نہیں یا پوری کائنات رہے شبیر کے یہ 2 زخم نہیں بھر سکتے. جو پہلو کا زخم ہے وہ علی کی بیٹی کی چادر کا زخم ہے. جو سینے کا زخم ہے میرے اکبر کی برچی کا. سارے
ہائے علی اکبر، ہائے حسین. کل میں نے بتایا تھا نا آقا ثابت فرماتے ہمارے خواب میں ہائے کرنا عبادت ہے. عزادارو شہزادہ علی اکبر کی پاک اماں فرماتی ہیں جس دن 11 شعبان کو ظہور ہوا نا شہزادہ علی اکبر کا، اس دن کے بعد سے لے کر جب تک شہزادے نے چلنا شروع نہیں کیا، میں روز دیکھتی تھی رات کو اٹھ کر کبھی علی اکبر کے گہوارے پہ سبھی شبیر چھٹے ہوتے تھے، کبھی شام کی ملکہ چھٹی ہوتی تھی. جب میں پوچھتی تھی نا کہ دونوں بہن بھائی اکبر کو راتوں کو اٹھ سے کیوں پیار کرتے ہو، تو آنکھوں میں آنسو لا کے بہن اور بھائی کہتے تھے کیا کرے ہمیں اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، ہمیں اکبر کی صورت میں اپنا نانا نظر آتا ہے. عزادار اتنا خوبصورت بیٹا ہے جس کے لیے باپ راتوں کو اٹھ کے دو رکعت نماز اللہ کی پڑھے، پھر کئی بوسے علی اکبر کے لے، پھر نماز پڑھے، پھر علی اکبر کو چومے. جب شب عاشور آئی نا تو ایک دفعہ ڈھلتی ہوئی شام میں آقا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا. اکبر تجھے پتہ ہے میں نے اپنے نانا کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کو غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نانا کو حج پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حسین مولا نانا کے فضائل پڑھتے جاتے تھے، سانس لیتے جاتے تھے. اکبر ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے بابا حکم کیا ہے؟ کہا اکبر باپ ہے کہ نہیں، تجھے نانا سمجھ کے منت کرنے لگا ہے. میں نے اپنے نانا کو کبھی آزان دیتے ہوئے نہیں سنا، آج میرا نانا بن کر ذرا کربلا پہ بھائی میں آزان. نجرکم اللہ، اللہ جانے یہ مصائب کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں کوشش پوری کروں گا میرے ساتھ مل کے پرسہ دینا. آج ہم کوشش کرنا، کل شہادت عظمیٰ پڑھی جائے گی. جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں وہ کل پہن کے آنا، جنہوں نے نہیں پہنے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھنا. میں نے جنون کا اشارہ سمجھ کے نہیں، منبر کی عزت کی قسم چاچا میر مختار میں نے محرم سمجھ کے پڑھائے. تیرے ایک ایک آنسو کی قیمت سے محمد علی گرد واقف ہے. عزادار شہزادہ علی اکبر گلدستہ آزان پر آئے. شہزادے نے جو پہلا فکرہ گانا اللہ اکبر، علی کی عزت کی قسم سید جعفر الزمان چمن شاہ علی لکھتے ہیں علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں نہیں گری، عباس جیسا جوان غش کھا کے زمین پہ گر پڑا. اکبر آزان بھی دیتا جاتا تھا، روتا بھی جاتا تھا. گلدستہ آزان سے نیچے علی اکبر آئے. شام کی ملکہ نے داڑھی چین پھینکا، اکبر میرا رونا کافی ہے، میری زندگی میں دور آئے. اکبر میرا رونا کافی ہے، میرے لال میری زندگی میں تو نہ رو. عزاداروں دن شروع ہو گیا بسم کا. تمہیں کیا بتاؤں جب آقا حسین کے انصار ایک ایک کر کے جا رہے تھے، علی اکبر ہر دفعہ کہتے تھے بابا جب ہور کا بیٹا شہید ہو گیا ہے بابا تو پھر مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دے. یاد ہے کہ کوئی حسین ہے جس نے ہور کے بیٹے کے جنازے کو ہور کو اٹھانے نہیں دیا. جب ہور آئے نا کہ میں اپنے بیٹے علی ابن ہور کا جنازہ اٹھاتا ہوں، پہلے حسین موجود تھے، ماتم کر کے کہتے ہیں کبھی زادے کی ایسی قسمت، شبیر کا سامنے ہور کے بیٹے کا ساتھ کہ نہیں آج سے یہ میرے اکبر کا بھائی ہے، اس کا لہو میرے اکبر کے لہو میں شامل ہوگا. اور ہور جوان بیٹوں کے جنازے باپ نہیں اٹھایا کرتے، یہ صرف شبیر کی قسمت. نجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. عزاداران امام مظلوم شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا مرنے کی اجازت ہے. میرے استاد محترم کا فکر ہے، انہوں نے زندگی کے آخری محرم میں یہ فکرہ پڑھا تھا اور ان کا نام لے کے پڑھنے لگا. وہ کہتے ہیں سر سے پاؤں تک شبیر نے نانا کی شبی کی زیارت کی. ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر تیرا کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا تجھے پتہ چلتا تیرے جیسے لال بچیوں کے لیے نہیں پالے جاتے. جا پھر اس سے ملنے جس نے تجھے بھٹوں میں 18
18 سال پالا ہے. عزادارو یہ جب شام کی ملکہ کے خیمے میں مولا علی اکبر شب عاشور آئے تھے نا تو اس وقت بی بی نے ایک بات کہی تھی, اکبر بیٹا ابھی مجھے ملنے آئے ہو, میں تمہیں کل وقت رخصت ملوں گی, لیکن جو آج کی شب ہے نا تو اس ماں کے خیمے میں جا جو میرے حیا میں تجھے 18 سال سے نہیں بلا سکی. عجیب منظر دیکھا کہ شب عاشور شہزادہ علی اکبر نے جناب سیدہ ام علی اکبر یعنی جناب لیلا کا خیمہ تھا. شہزادہ علی اکبر نے جو ہی خیمے کا پردہ ہٹایا, انما یرید اللہ کہہ کر ماں کے خیمے میں قدم رکھا. ماں نے ایک دفعہ قرآن میں سورہ یوسف کو دیکھا, پھر ایک دفعہ علی اکبر کو دیکھا اور بولے اکبر تیری ماں کا خیمہ یہ نہیں, تیری ماں کا خیمہ شبیر کی بہن کا خیمہ ہے. پہلے شام کی ملکہ نے اجازت دی ہے کہ اچھا اکبر پھر میرے پاس آ جاؤ. شہزادہ علی اکبر آئے. بی بی نے شہزادہ علی اکبر کے بالوں میں اپنی یطہرۃ التطہیرہ والی انگلیوں سے واللیل زلفوں میں کنگھی کی. اندر میں مختار کے جو چیئرمین بیٹھے اس کی آنکھوں میں جو آنسو بہ رہے نا, مجھے ان آنسوؤں کی قسم حسین کا ہر آدمی جملہ سنے گا نہیں, مجھ سمیت اس کا دل چاہے گا کہ وہ مر جائے. حسین کے بیٹے اکبر کی ماں نے جو 18 سال بیٹے کو بیٹا نہیں کہہ سکی, ایک دفعہ خوش ہو گئی کیونکہ اکبر نے کہا تھا اماں کچھ مانگے مجھے ملے گا. کہتی ہے بیٹا مانگنا, آج اکبر پہلی دفعہ آیا ہے تو اماں مجھے مرنے کی اجازت. اللہ مان جس کا ہاتھ اکبر کے مسائل پہ نہیں اٹھتا وہ جانے میری شام کی ملکہ جانے. جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے میرا مولا تمہیں شام میں اس بی بی کے حرم کا سجدہ نصیب کرے جو اکبر کو کہتی تھی اکبر میں اول محمد کو تیرا سجدہ بنا دے. عزادارو شہزادہ علی اکبر نے جب کہا نا اماں مجھے مرنے کی اجازت ہے, علی اکبر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پر مسکراہٹ تھی. کہ اکبر خوش بھی نہیں ہونے دیا. اکبر پھر ادھر بیٹھ. اکبر ایک حسرت تو ماں کی بھی ہے نا, اس کے بعد تجھے مرنے کی اجازت ہے. بڑے بوجھل قدموں سے بی بی نے ایک ایک قدم اٹھانا شروع کیا. جس مسند پہ اکبر بیٹھے تھے, میری ماں مجھے معاف کر دینا جن کی جوان اولاد ہے, میں بھی تمہارا بیٹا ہوں لیکن اکبر کا مسائل مجھے پڑھنا ہے. 5 قدم چل کے بی بی چاندی کے صندوق کے پاس پہنچی. بی بی نے صندوق کو کھولا, 18 جوڑے علی اکبر کی شادی کے اسی صندوق سے باہر نکالے. ایک ایک جوڑے کو علی اکبر کے بدن سے نس کر کے زمین میں پھینکنا شروع کیا. اکبر نے تمام کر کے اٹھا, اماں یہ تو وہی جوڑے ہیں جو میری شادی کے لیے بنائے تھے, اماں ریت پہ کیوں پھینکتی ہے. اکبر تجھے نصیب نہیں ہونے, میں تیرا صدقہ اتار نہیں ہوں. کل شام غریبہ میں جب فوجیں میرا خیمہ لوٹنے آئے گی تیرا صدقہ لے کر جا. اجرکم اللہ, یہ روحانیت ہے. سفیر بھائی اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ملک علی رضا نمبردار صاحب, جس کی جوان اولاد ہے, جس کی جھولی میں اولاد ہے, چونکہ اولاد کا درد تو ایک ہی جیسا ہے نا. ایک دفعہ میری طرف دے. علی اکبر خیمے سے باہر آئے. منظر پھر وہیں آ جاؤ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. جو ہی جناب عالیہ کے خیمے میں آئے نا آخری رخصت لینے, بی بی نے آقا حسین کو اپنے خیمے میں بلایا. دونوں نے کھڑے ہو کر علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا. انکل امیر مختار آپ نے مجھے بتایا کہ زیدی صاحب سے 1.5 گھنٹہ علی اکبر کی تیاری سنی ہے آپ نے. میں زیدی صاحب کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ایک جملہ سنتے جانا. دونوں بہن بھائیوں نے اکبر کا چہرہ دیکھا, پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا, پھر علی اکبر کو دیکھا, پھر دونوں اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. روتے روتے آنسو صاف کر کے علی کی بیٹی پیچھے ہوئی. وہ صندوق لائی جس میں مصطفیٰ کے تبرکات تھے.
محمد کا لباس علی اکبر کے بدن میں پہنایا، حسین مولا نے علی اکبر کے قدموں میں خود اپنے نانا کی نالین رکھی، رسول اللہ کی تلوار اکبر کی کمر کے ساتھ لگائی۔ ایک دفعہ دونوں بہن بھائیوں نے رسول کا امامہ کھولا، اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ جو ہی 5 پیچ امامے کے ہو گئے نا، تحت الحنک باندھ کے حسین کہتے اِنَّا لِلَّهِ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، تحت الحنک باندھ کے مولا حسین کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم کرنا میں فکر روکنے لگا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی صدا سے نہیں، 4 سال کی معصومہ سجاد کا خیمہ چھوڑ کر جبھی کے خیمے کی طرف دوڑی۔ اکبر کا گھوڑا خیمے کے باہر تھا، اکبر کو حسین نے سوال کرایا، بی بی سکینہ کہتی ہے اکبر ذرا ایک دفعہ نیچے چھوڑ۔ اکبر چھوٹے یا چھوٹے نہیں، گھوڑے سے اتر، علی اکبر اترے، اکبر کے سینے سے تمیز ہٹا کے بی بی سکینہ نے 2 بوسے لیے، تو بی بی 2 بوسے کی، ایک میرے حصے کا، ایک مدینے والی زہرا کے حصے کا، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اکبر کی بارات میں۔ اللہ مان ماتمی مارنا جائے، میں آخر سے طرف بڑھنے لگا۔ ازاداران امام الازمین شہزادہ علی اکبر میدان کی طرف بڑھنے لگے، شہزادے کا گھوڑا خیمے سے چلا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا میں کئی موقع ایسے تھے جن پہ میں خود رویا ہوں، اور 2 موقع اکبر کی شہادت کے ایسے تھے جن پہ حمید سے زیادہ اور کربلا میں شام کے لشکر میں کوئی نہیں رویا۔ کا ایک موقع پہ وہ تھا جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ آئے، لیکن حمید کی رویا میں تمہیں اگلے جملے میں بتاتا ہوں۔ کا دوسرا موقع وہ تھا جب شبیر کا محمد سورت بیٹا حسن یوسف کی نالین پہن کر اٹھاب کی زین پہ سوار ہو کے چلا، آگے آگے گھوڑا بھاگتا تھا، پیچھے پیچھے حسین دوڑتے تھے، گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین اور دوڑتے تھے، گھوڑے نے دوڑ لگائی، حسین دوڑنے لگے، کوئی کالے بھرنے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے سامنے کہتی ہے اکبر رک جا، میرا حسین ریت میں گر گیا۔ جس مارکی کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ نہیں آیا، ایک دفعہ محمد علمیر کی طرف دیکھے، خدا کی قسم اگر تم کربلا کا شیر سن لو نا، یہ مارے مارے کا شیر تھا، تم زندگیوں میں حسرت بھول جاؤ گے۔ میں نے جملہ ایسا کبھی ممبر سے کہا نہیں، لیکن انکل امیر مختار میں آج کہتا ہوں، جب میں آج کے باہر پہ سے جانا کہ میں نے شہزادہ علی اکبر کا مسائل پڑھنا ہے، میں ایک جملہ پڑھ کے بڑا رویا۔ جملہ کسی اور کا نہیں، سید جعفر عثمان لکھتے سورت محمد کو سورت پہ سجا کے، یوسفان دہر کے حسن کو نالین بنا کے، شجاعت الہیہ کا امامہ سر پہ پہن کر، اکبر ایسے میدان میں گئے تھے جیسے مصطفیٰ معراج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ عزادارے لیکن مسلمانوں نے محمد کو ایسے اتارا ہے معراج سے، تم سے بہتر تو میں نہیں جانتا نا کہ معراج سے اکبر کو کیسے اتارا ہے۔ میں اگر کا فکرہ پڑھے، اگر میں مصائب کا فکرہ پڑھوں، اللہ جانے تم زندہ رہو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اکبر ایک دفعہ جنگ کر کے خیموں میں نہیں، 2 دفعہ لوٹ آئے، یہی 2 فکریں میں نے مصائب کے پڑھے۔ اکبر نے جنگ کی، اکبر جنگ کرتے تھے، وار کر کے کہتے یا علی یا علی، واپس آئے، بابا میری جنگ کیسی لگی؟ اکبر سبحان اللہ، اکبر ایسا لگ رہا تھا جیسے علی لڑ رہے ہو۔ کہ بابا ایک سوال کروں، پانی سے پہلے ایک اور سوال کیا ہے علی اکبر نے، کہ بابا جب بھی میں میدان میں وار کرتا ہوں یا علی، مجھے میدان سے آواز آتی ہے مرحبا یا ولدی، کیا بابا آپ میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ تھے؟ حسین کہتے ہیں میرا بابا علی نے جب سے میری جنگ دیکھنے آیا، تو جب علی کا نام لے کے وار کرتے ہیں علی مجھے کہتا ہے مرحبا یا ولدی، کیا بات ہے میرے بیٹے علی اکبر تیری جنگ کی؟ کہ اگر ساتھی یہ بہت سے زیادہ
मक्तल मुकर्रम में फिक्र लिखा है, मेरे बुजुर्ग फिक्र को सुन के समझ जाएंगे, कयामत तक रोते रहेंगे। मक्तल मुकर्रम में लिखा है, रमा बिसहमुहुम फी हलकिही, अकबर के हलक में जहर का बुझा हुआ तीर लगा हुआ था। अकबर का एक हाथ हलक में था, दूसरा हाथ उतार की जीन में था। अकबर तड़पते हुए माँ के खैमे में आए। हुसैन मौला ने कहा, अकबर माँ से आखिरी मुलाकात कर ले, अल्लाह या मुझे मौत दे दे या इनसे कहेंगे मातम कर ले। तो अकबर की माँ ने चादर उतार कर अकबर के गले को साफ दिया। कहा अम्मा ये बेहतर नहीं है। कहा अकबर हर कोई अपने कफन पे चादर लिखवाता है, मैं अपने कफन पर कुरान नहीं केवल लहू लगा रही है। मैं सैयदा की बारगाह में ये कफन पर शहजादा अली अकबर आखिरी सवारी बनिए गए। मन कस्बिल और आबदी बेगैरत और हसीन इब्ने नमीर, ये दोनों कमीने मिलकर आए। इन्होंने शहजादा अली अकबर पर 40,000 का लश्कर लेके हमला किया। मुझे नहीं पता कि आज तक तुमने ये रिवायत सुनी है कि नहीं। अगर सुनी है फिर सीने पे हाथ मेरा आना चाहिए। क्या हसीन इब्ने नमीर बेगैरत में देखा ना कि अकबर किसी से नहीं पकड़ा जाता। शिमर ने आवाज दी, हसीन अगर अकबर नहीं पकड़ा जाता जाकर ज़ैनब के खैमे को आग लगा दो। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, इसने पर्ची अकबर के सीने में मारी। मर्दाने ने नेज़ा डाला, देखो हुसैन बड़ा साबिर है, मैं देख रहा हूँ वो पर्ची कैसे निकाल। लमान पर्ची लगी थी, नेज़ा नहीं लगा। आखिरी फरमाया तुमने देखा थी, पीर का जिक्र और सारे सैयद मेरी तरफ देखना। ये पर्ची लगी थी, पर्ची 3 फल वाली पर्ची। 2 कोड़े अकबर की पसलियों में फंसे थे, एक जिगर में उतर गया था। ये जीन छोड़ते हुए था, बाबा मेरे सलाम अज़ादारो, अल्लाह करे मैं दूसरा मौका पाऊं जिसमें हमीद इब्ने मुस्लिम रोया है। हमीद कहता है मैं इसलिए नहीं रोया कि शबीर जानियों के बल चल रहा था। शबीर में कहता था अकबर तू कहाँ है, मुझे रास्ता नहीं मिलता। 9 लाख में हुसैन को पत्थर मार देते, कहते थे वहाँ है तेरा अकबर, वहाँ है तेरा अकबर। हुसैन कहता था ना मारो, मैं अकबर के बगैर वैसे भी मर गया। न तेरी जिंदगी प्यारी है न मेरी जिंदगी प्यारी है। अकबर के जनाजे पर पहुंचे, बेटा एक हाथ से सलाम कर रहा था, दूसरा हाथ सीने से था। तो अकबर पर्ची की बड़ी दर्द है। अकबर मुस्कुरा के कहता है बाबा मेरा नवाब करबला, बाबा एक आखिरी वसीयत करूं। जानते हैं शहजादा अली अकबर के आखिरी लफ्ज क्या थे जिसमें 64 बीवियों ने पत्थरों से मातम किया। अकबर के आखिरी, मेरी माँ मुझे माफ कर, अल्लाह करे मैं पढ़ लूं। बाबा को कहता है बाबा अपना कान करीब कर। हुसैन मौला अकबर के पास आए, कान में रो के कहता है बाबा मेरी ज़ईफ माँ का ख्याल रखना। के फल पे